रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अत-तकवीर मक्की है और 29 आयात हैं। नाम पहली ही आयत के लफ्ज़ कुव्विरत से माखूज़ है। कुव्विरत तकवीर से सीगा माजी मजहूल है जिसके मानी हैं लपेटी गई। इस नाम से मुराद ये है कि वो सूरत जिसमें लपेटने का जिक्र आया है। ज़माने नज़ूल मज़मून और अंदाज़े बयान से साफ़ महसूस होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। मौजू और मज़मून इसके दो मौजू हैं, एक आखरत और दूसरा रसालत। पहली 6 आयात में क़यामत के पहले मरहले का जिक्र है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ ज़मीन से उखड़ कर उड़ने लगेंगे, लोगों को अपने अजीज़ तरीन चीज़ों तक का होश ना रहेगा, जंगलों के जानवर बदहवास होकर इकट्ठे हो जाएंगे और समंदर भड़क उठेंगे। फिर 7 आयतों में दूसरे मरहले का जिक्र है, जब रूहें असर नो जिस्मों के साथ जोड़ दी जाएंगी, नामे माल खोले जाएंगे, जराइम की बाज पुरस होगी, आसमान के सारे पर्दे हट जाएंगे और दोज़ख जन्नत सब चीज़ें निगाहों के सामने अयां हो जाएंगी। आखिरत का ये सारा नक्शा खींचने के बाद ये कहकर इंसान को सोचने के लिए छोड़ दिया कि उस वक्त उस हर शख्स को खुद ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। इसके बाद रसालत का मज़मून लिया गया है। इसमें अहले मक्का से कहा गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं वो किसी दीवाने की बाड़ नहीं, ना किसी शैतान का डाला हुआ वसवसा है, बल्कि खुदा के भेजे हुए एक बुजुर्ग आली मकाम और अमानतदार पैगम्बर का बयान है, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आसमान के उफ़क़ पर दिन की रोशनी में अपनी आँखों से देखा है। इस तालीम से मुँह मोड़कर आखिर तुम किधर चले जा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब तारे बिखर जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल इशारु उतिलत, और जब 10 महीने की हामला ऊँटनियाँ अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। व इज़ल वुहूश हुशिरत, और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरज के बेनूर कर दिए जाने के लिए ये एक बेनज़ीर इस्तारा है। अरबी ज़बान में तकवीर के मानी लपेटने के हैं। सर पर अमामा बांधने के लिए तकवीर अल अमामा के अल्फाज बोले जाते हैं, क्योंकि अमामा फैला हुआ होता है, फिर सर के गिर्द उसे लपेट दिया जाता है। सर के गिर्द इसे लपेटा जाता है। इसी मुनासबत से उस रोशनी को जो सूरज से निकलकर सारे निज़ाम शमसी में फैलती है अमामा से तशबीह दी गई है, और ये बताया गया कि क़यामत के रोज़ फैला हुआ अमामा सूरज पर लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा। व ईज़न नुजूमुन कदरत, और जब तारे बिखर जाएंगे, यानी वो बंदिश जिसने उनको अपने अपने मदार और मकाम पर बांध के रखा हुआ है खुल जाएगी और सब तारे और सियारे कायनात में मुंतशिर हो जाएंगे। इसके अलावा इनकदार में कदूरत का मफहूम भी शामिल है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ़ मुंतशिर ही नहीं होंगे बल्कि तारीक भी हो जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, दूसरे अल्फाज में ज़मीन की वो भी कशिश जो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी बदौलत पहाड़ वज़नी हैं और जमे हुए हैं। बस जब वो बाकी ना रहेगी तो सारे पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाएंगे और बेवज़न होकर ज़मीन पर इस तरह चलने लगेंगे जैसे फ़ज़ा में बादल चलते हैं। व इज़ल इशारु उतिलत, अरबों को क़यामत की सख्ती का तसव्वुर दिलाने के लिए ये बेहतरीन तर्ज़ बयान था। मौजूदा ज़माना के ट्रक से बसें चलने से पहले अरब के लिए उस ऊँटनी से ज़्यादा कीमती माल और कोई ना था जो बच्चा जनने के करीब हो। इस हालत में उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत और देखभाल की जाती ताकि वो
کھو نہ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے اس عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، دنیا میں جب کوئی عام مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اصل میں لفظ سُجِّرَت استعمال کیا ہے جو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اصل میں لفظ سُجِّرَت استعمال کیا گیا ہے جو تسبیحیر سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ تسبیحیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تسبیحیر، بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا ہے جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔ اب نمبر 7، یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی انسان از سر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے۔ اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی اس داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے دفن کر دیا۔
زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیت دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے نحوی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ یعنی بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا کہ وہ اپنے ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اسی اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے۔ جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے گی۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا، جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا۔ نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی، نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا، نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بے داد رہ جانا چاہیے تھا؟ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا کہ بعد میں وہ حصہ حصول معاشیت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا، پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا۔ دوسرے عام بد امنی جس کی وجہ سے بیٹیوں کو اس لیے پالا جاتا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کی اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی۔ تیسرے عام بد امنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتیں انہیں لے جا کر یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے یا کہیں بیچ ڈالتے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا کہ کبھی تو زچگی کے وقت عورت کے آگے ایک گڑھا کھود کر رکھا جاتا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانع ہوتے تو باپ بادل نخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی اس کا قصہ ایک شخص نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا۔ سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا۔ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخر آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔
حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا اپنا قصہ پھر بیان کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فعل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو، ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فعل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کہ کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ مرزدق شاعر کے داد سعسعہ بن ناجیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل نخواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل میں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ارشادات نقل کرتے ہیں۔ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ بخاری مسلم میں۔ جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ مسلم میں۔ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا اور ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن
جو شم سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ یعنی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی گئیں۔ اس دن جو کچھ نگاہ سے پوشیدہ ہوگا وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اب تو صرف خلا نظر آتا ہے یا پھر بادل، گرد و غبار، چاند، سورج اور تارے، لیکن اس وقت خدا کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب اعمال نامے نشرت کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ انہ لقول رسول کریم یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وہ بااعتماد ہے اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنکُمْ أَن یستقیم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی جب کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا۔ اب تو صرف خلا نظر آتا ہے یا پھر بادل، گرد و غبار، چاند، سورج اور تارے، لیکن اس وقت خدا کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ اس کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی۔ یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی، اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی، تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں، اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ یعنی تم لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے کی بڑھائی یا کچھ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ آگے کی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب اس قسم کا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہو گئی تھی، صبح روشن نمودار ہو گئی تھی، اس وقت کھلے آسمان پر انہوں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا تھا۔
اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان کی آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہوش گوش کے ساتھ دن کی روشنی پیش آنے والے تجربے پر مبنی ہے۔ یہ فی الواقعہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ اس مقام پر بزرگ پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وحی لانے والا فرشتہ ہے، جیسا کہ آگے کی آیات سے بصراحت معلوم ہو رہا ہے۔ اور قرآن کو پیغمبر کا قول کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس فرشتے کا اپنا کلام ہے، بلکہ قول پیغمبر کے الفاظ خود ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40 میں اس طرح قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا، اور وہاں بھی مراد یہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے، بلکہ اسے رسول کریم کا قول کہہ کر وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی حیثیت سے۔ دونوں جگہ قول کو فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب اس بنا پر کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغام لانے والے فرشتے کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد ششم سورہ نجم آیت نمبر 4 اور 5 میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اس کو زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے۔ یہ بات در حقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ان زبردست قوتوں اور ان کی اس عظیم توانائی سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی وہ اپنے غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ مسلم کتاب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتوں کا افسر ہے۔ تمام فرشتے اس کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات خدا کی وحی میں ملا دینے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا امانت دار ہے جو کچھ خدا کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اسے جوں کا توں پہنچا دیتا ہے۔ رفیق سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو اہل مکہ کا رفیق کہہ کر دراصل انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، بلکہ انہیں کی ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں۔ انہیں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بسر ہوئی ہے، اور ان کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے آپ کس قدر دانا اور ہوشمند انسان ہیں۔ ایسے شخص کو جانتے بوجھتے مجنون کہتے ہوئے انہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ سورہ نجم آیات 7 تا 9 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشاہدے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے، غیب کی جو حقائق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھولے گئے ہیں، وہ حقائق خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوں یا فرشتوں کے بارے میں یا زندگی بعد موت اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں، سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ شیطان کا آخر یہ کب کام ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور بت پرستی اور دہریت الہاد سے ہٹا کر خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دے، انسان کو شتر بے مہار بن کر رہنے کی بجائے خدا کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے، جاہلانہ رسموں اور ظلم اور بد اخلاقی اور بد کرداری سے منع کر کے پاکیزہ زندگی، عدل اور تقویٰ اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے۔ بالفاظ دیگر یہ کلام نصیحت ہے تو ساری نوع انسان کے لیے، مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود راہ راست روی اختیار کرنا چاہتا ہو۔ انسان کا طالب حق اور راستی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط اول ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مدثر آیت نمبر 56 اور سورہ دہر آیت نمبر 30 میں گزر چکا ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت محمد کو سرخرو کرے، دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی، عزت کی روزی دے، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانک دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔